अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से सदर ट्रंप के 20 नकाती फार्मूले की हमायत तो की गई है जो गजा के हवाले से है, लेकिन पाकिस्तान में अब बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं। क्वेश्चंस के जवाब में एक चीज मैं देख रहा था जो सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा लोग शेयर कर रहे थे, जिसमें सहाफी भी शामिल हैं। वो ये बता रहे थे कि जनाब के ये जो 2 रियासती हल है वो तो इमरान खान साहब भी उसका प्रचार करते रहे, उनका कोई वो क्लिप वगैरह भी शेयर कर रहे थे, लेकिन क्या वो वाला 2 रियासती हल है जो इन 20 नकात के अंदर शामिल है? अगर आप उसकी तफसील देखें, क्या उसमें कोई फर्क है, वो सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के 2 मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है, उसकी क्या वजह बनी है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले अब हुकूमत ये कह रही है कि जनाब ये जो सारा मामला आगे चल रहा है इसमें बहुत सारी मुसलमान ममालिक की कंट्रीज शामिल हैं और सब ने इसकी हमायत की है, तो लिहाजा इसके ऊपर ज्यादा तनकीद नहीं होनी चाहिए। जी, तनकीद हो या ना हो, लेकिन ये जो 20 नकात हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस तो उठेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे। एक ये जवाब पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान का तो दरीना मौकिफ रहा है कि 2 रियासती हल निकले, और इमरान खान साहब का एक क्लिप भी शेयर किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो मौकिफ रहा है वो मौकिफ ये है, और जो इमरान खान साहब का क्लिप भी शेयर किया जा रहा है उसमें भी वो ये बता रहे हैं कि जो 2 रियासती हल है वो 1967 के जो बॉर्डर्स थे उनके मुताबिक होगा। उसके बाद तो फलस्तीन का मजीद इलाका जो है इसराइल कब्जा कर चुका है। उसके अंदर जो ईस्ट जेरूसलम होगा वो फलस्तीन का कैपिटल होगा। लेकिन क्या ये जो नया फार्मूला सामने आया है इसमें कहीं पे उस चीज का जिक्र है? इसराइल ने तो 2 रियासती हल को माना ही नहीं इस फार्मूले के अंदर। इसका जो 19वां नंबर पॉइंट है उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है सिर्फ कि जनाब पहले वहां पे तरक्की होगी, ये होगा वो होगा, और उसके बाद ऐसा माहौल बनेगा, साजगार माहौल होगा, तो 2 रियासती हल जो है उसकी तरफ शायद जो है चीजें आगे बढ़ सकें। तो उसने तो वजूद माना ही नहीं इसमें फलस्तीन की रियासत का इसराइल ने। या तो होता ना कि इसके अंदर लिखा होता कि इसराइल ने मान लिया है कि 2 रियासती हल होगा, उसने इस चीज के ऊपर एग्री नहीं किया। दूसरी बात यह है कि फलस्तीनी जो है वो फौरन छोड़ देंगे उनके सारे हॉस्टेजेस, लेकिन जो इसराइली फौज है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेगी। फिर गजा के अंदर से इंतहा पसंदों को खत्म किया जाएगा। तो भाई जो इसराइल के अंदर मामलात हैं उनको कौन ठीक करेगा? इस वक्त खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है वो तो इसराइल है। अगर इस वक्त मैं आपके साथ अदादो शुमार शेयर करूं तो इस वक्त तक 66,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। उसमें 19,000, जी हाँ जी, 19,000 तकरीबन बच्चे हैं। इसके अलावा ख्वातीन भी शामिल हैं, ज़ईफ या बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं, और यहां तक कि अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि इन्होंने वहां पे नस्ल कुशी की है। और इसी माह, जी हाँ जी, सितंबर के महीने में अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसको बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया, ये सामने आप देख सकते हैं। गालबन ये 19 सितंबर की खबर है कि इजराइल हैज कमिटेड जेनोसाइड इन गाजा, यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेज। तो इसका कोई जिक्र नहीं है क्या होगा जो इतने बच्चों को शहीद कर दिया, इतनी औरतों को शहीद कर दिया, इतने लोगों को शहीद कर दिया, गजा पूरा तबाह कर दिया, क्या उसकी कोई पूछताछ नहीं होगी? यहां पे तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे नेतन्याहू अचानक पीस मेकर बन गया। ऐसी तो कोई बात नहीं है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये जो नुक्ते हैं इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहस तलब हैं, और इसके ऊपर या तो होता ना स्ट्रेट अवे इसराइल मान जाता, वो फलस्तीन के वजूद को मानता, 2 रियासती हल की तरफ जाता, वो तो उस तरफ भी नहीं जा रहा, वो तो वेग से वादे आपके साथ कर रहा है। और फिर फलस्तीनियों का इलाका लेके इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी के हवाले कर दिया जाएगा, एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना दी जाएगी, ट्रंप उसको लीड करेगा। भाई क्या ये फलस्तीन ना हो गया, कोई किराए का माल हो गया जिस मर्जी को दे दो? भाई ये तो फलस्तीनियों ने डिसाइड करना है। और जो हमास है जी उसको हम वहां से निकाल देंगे। हमास तो 3/4 वोट लेके वहां से आई थी, हमास इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहां की, लेकिन जी उनको भी वहां से निकाल दिया जाएगा। तो जो इसराइल चाहता था उसी की ख्वाहिशात के मुताबिक ये हल नजर आ रहा है। और फिर इसमें एक और चीज भी है कि इसराइली फौज आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेगी। भाई कब निकलेंगे वो, लेकिन जो हमास के पास इनके हॉस्टेज हैं वो फौरन वो रिलीज कर देंगे। तो क्या इसराइल के ऊपर या नेतन्याहू जैसे शख्स के ऊपर एतबार किया जा सकता है? उसकी कोई गारंटी मांगी जा सकती है? तो ये वो वजह है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर उठ रहे हैं। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी जब यूएन ने कहा कि यहां पे नस्ल कुशी हुई है तो क्या उसका कोई मदावा होगा? यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसका कोई जिक्र नहीं है। कोई वो किधर गई? क्या वो उसको पसे पुश डाल दिया है? सब कुछ जो है वो सदर ट्रंप साहब और अमेरिका की मर्जी से होगा?
یہ تو آپ نے ایک طرح سے UN ریزولوشنز کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے۔ پھر وہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سینئر صحافی نے طیب اردگان صاحب کا بھی ٹویٹ شیئر کیا ہوا تھا کہ جی وہ طیب اردگان صاحب نے بھی اس کی حمایت کر دی ہے۔ بھائی طیب اردگان صاحب کریں یا کوئی اور کرے، وہ تو ان کی اپنی رائے ہے، ہم نے تو جو پاکستان کا موقف ہے اس کے اوپر لوگ کوشچن کریں گے، اور اگر فلسطینی بھی مان جاتے ہیں، حماس بھی مان جاتی ہے، تو پھر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر وہ اس پہ مان جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ طیب اردگان صاحب تو ترکی کے صدر ہیں، ترکی نے تو 1949 میں اسرائیل کو مان لیا تھا، ان کا تو کئی ارب ڈالر کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ کے جو بہت سارے عرب ممالک ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ ابراہیم ایکارڈ کے تحت کچھ مان چکے ہیں، کچھ مزید جو ہے آگے جا کے مان جائیں گے، اور وہ تو ایک راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ تو ادھر سے تو کوئی ریزسٹنس اس طرح آ نہیں رہا نا۔ تو پاکستان کا ایک ایسا ہے کہ پاکستان کا ایک اسٹیچر ہے، پاکستان ایک جوہری طاقت ہے، اگر ان کو کوئی خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے خطرہ ہے۔ ان کو پتا ہے پاکستان ایک مضبوط ملٹری پاور ہے، پاکستان جوہری طاقت ہے، اسرائیل کے لیے اگر کوئی چیلنج ہو سکتا ہے تو وہ تو پاکستان کی فوج ہے، وہ تو پاکستان کی جوہری طاقت ہے، وہ تو پاکستان کی جو طاقت ہے لڑنے کی وہ ہے، اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا، جیسے ہم نے انڈیا کو شکست دی پوری دنیا کے سامنے۔ تو اسرائیل کے اگر خدشات ہیں وہ تو پاکستان کے حوالے سے، تو اس وجہ سے پاکستان ایک یونیک پوزیشن میں ہے۔ اب پاکستان کا جو درینہ موقف ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ جو درینہ موقف ہے وہ ان جو 20 پوائنٹس ہیں ان کے اندر وہ ایڈریس نہیں ہوتا۔ تو کیا اس طریقے سے پاکستان کو اس کو ماننا چاہیے؟ یہ ایک وہ بحث ہے جو چل رہی ہے اور یقیناً آگے چلتی بھی رہے گی۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ٹونی بلیئر صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو پچھلے 2-3 ولاگز کے اندر ٹونی بلیئر صاحب کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ تو وہ شخصیت ہیں جو اقوام متحدہ کی مرضی کے بغیر جن لوگوں نے عراق کو انویڈ کیا، ان کو وار کرمنلز کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ اس وقت جو لاکھوں لوگ شہید ہوئے، لاکھوں لوگ اپنی جان سے گئے مشرق وسطیٰ میں، جو پورے ملک تباہ ہوئے، اس کا اگر کوئی سب سے بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ دار ہے تو وہ تو ٹونی بلیئر ہے اور جارج بش ہے۔ آج بھی مغرب میں لوگ ان کو وار کرمنل کہتے ہیں۔ اب ٹونی بلیئر کے حوالے کیا جا رہا ہے غزہ کو، اور اسی حوالے سے جرمی کوربن جو لیبر کے ہی، جن سے کا تعلق بھی لیبر جماعت سے تھا، اور ایک زمانے میں وہ لیبر کے کینڈیڈیٹ بھی تھے وزیر اعظم کے، لیکن اب غالباً انہوں نے ایک نئی جماعت انٹروڈیوس کروائی ہے۔ جرمی کوربن نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ٹونی بلیئرز کیٹاسٹرافک ڈیسیژن ٹو انویڈ عراق cost thousands upon thousands of lives. He shouldn't be anywhere near the Middle East, let alone Gaza. It's not up to Blair, Trump or Netanyahu to decide the future of Gaza. That is up to the people of Palestine, up to the people of Palestine. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹونی بلیئر کو تو غزہ کے قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ اس نے وہاں پہ جو کیا، جس طرح وہاں پہ معصوم لوگ مارے گئے، اور پھر غزہ کا جو فیوچر ہے وہ کون ہوتا ہے نیتن یاہو، کون ہوتا ہے ٹونی بلیئر، کون ہوتا ہے ٹرمپ، یہ ڈیسائیڈ کرنے والا؟ یہ تو فلسطینیوں کی جو ہے رائے ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، 1993 میں اوسلو اکارڈز ہوئے تھے، جو مختلف معاہدے تھے جو فلسطینی اتھارٹی کے درمیان اور اس وقت کی اسرائیلی حکومت کے درمیان، جس کو جیک رابین غالباً پرائم منسٹر تھے وہ لیڈ کر رہے تھے، اور اس طرف سے آپ کو پتا ہے یاسر عرفات صاحب اس وقت حیات تھے، اور محمود عباس صاحب غالباً چیف نیگوشیٹر تھے۔ ان معاہدوں کے اندر بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانا گیا تھا، اور پہلی دفعہ فلسطین کے وجود کو اور دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کیا تھا۔ لیکن اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ جو رابین صاحب تھے، جو اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے، اس کو بعد میں ایک یہودی انتہا پسند نے مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ تو آپ غزہ میں انتہا پسندی ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو اصل انتہا پسندی جس طرف ہے اس طرف تو آپ بات ہی نہیں کر رہے۔ تو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بنیاد وہاں سے بھی پڑی تھی، اور یہ ایک طرح سے دونوں نے ایک دوسرے کو مانا تھا۔ وہ اس کے اوپر تو یاسر عرفات صاحب بھی جو ہے وہ ایگری تھے، لیکن وہ 1967 والا جو بارڈر ہے اس کے یا اس کے قریب تر تھا۔ اب جو صورتحال ہے وہ تو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ تو اور نہ ہی ان ساری چیزوں کا اس چیز کے اندر ذکر ہے، نہ ہی فلسطین کو ریاست مان رہا ہے نیتن یاہو، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جو ٹرمپ کا 20 نکات ہیں وہ امریکہ کو تو سوٹ کرتے ہیں، وہ اسرائیل کو تو سوٹ کرتے ہیں، کیا وہ فلسطینیوں کو سوٹ کرتے ہیں؟ اب اس کی دوسری سائڈ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ کتنے عرصے سے، کتنے ماہ سے، 1-2 سال ہو گئے وہاں پہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو چلو کم از کم اسی بہانے وہاں پہ قتل عام تو رکے گا۔ ایک اس کا آرگیومنٹ یہ بھی ہے۔ ویسے صدر ٹرمپ صاحب نے
2020 میں بھی ایک پیس فارمولا پیش کیا تھا اور اس میں بھی اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں، اور اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ بندہ بڑا جاندار تھا. وہ جو اپوزیشن لیڈر تھا نا 2020 میں، بڑا ہی جاندار آدمی تھا. وہ بندہ تھا جناب، ان کا نام تھا جناب محترم شہباز شریف صاحب. اور یہ سامنے آپ ان کی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا وہ جو فارمولا تھا اس کو ریجیکٹ کیا تھا، اور اس فارمولے کو ریجیکٹ کیا تھا. انہوں نے لکھا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپس مڈل ایسٹ پیس پلان essentially legitimizes Israeli annexation of Jerusalem and illegal settlements on the land of Palestinians. اب مسئلہ یہ ہے کیا اس نئے فارمولے میں جو انلیگل سیٹلمنٹس ہیں جو یروشلم میں اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، کیا وہ ساری چیزیں ٹیکل ہوئی ہیں؟ اب کیوں ہم یہ فارمولا مان رہے ہیں یا ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے؟ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا تھا شہباز شریف صاحب نے 2020 میں an unjust, biased and oppressive peace plan has rightly been torn into pieces by Palestinians. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ ایک متعصب اور غیر منصفانہ پیس پلان تھا جو ٹرمپ نے بنایا تھا، وہ جو 2020 میں بنا تھا جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور یہ اپوزیشن میں تھے. اس وقت تو انہوں نے کھل کے مخالفت کی تھی اس کی. پر اینی وے اب یہ جو نیا پلان ہے شاید اس میں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں جس کی وجہ سے اب حکومت پاکستان کی طرف سے اس کی حمایت کی جا رہی ہے. اور آخر میں یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے تو نیتن یاہو نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ سے فلسطینی ریاست پر اتفاق نہیں کیا. یہ بات معاہدے میں بھی نہیں لکھی. نیتن یاہو صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو پاکستانی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. اب وزیراعظم صاحب کے حالیہ اقوام متحدہ کے دورے کے دوران ایک تو وہ شمع جنیجو صاحبہ والا تنازع کھڑا ہوا. اب اس کے بعد ایک نئی خبر آئی ہے اقوام متحدہ سے کہ وزیراعظم کی تقریر کے دوران نعرے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی حکام کا نوٹس. اب جناب اس کی باقاعدہ وہاں پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. وزیراعظم کی تقریر کے دوران نعرے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی حکام کا نوٹس اقوام متحدہ کی روایات کے خلاف داخلی سیاست پر مبنی نعرے کو دنیا کے مختلف ممالک میں بھی دکھایا اور سنا گیا. داخلی سیاست پر مبنی نعرے کیوں، کس نے اور کس کے ذریعے پاس حاصل کر کے لگائے، تحقیقات کی جا رہی ہیں. تو اب وہاں پہ کون کون گیا ہوا تھا، کس نے وہ نعرے لگائے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت سارے انٹلیکچوئل ہمیں نظر آتے تھے جو وہاں سے ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے. ان کو کس نے پاس لے کے دیے؟ ان کو تھوڑا کسی نے بتایا کہ ایسے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو یہ بھی وہاں پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. اچھا جی، خیبر پختونخوا کی حکومت سے 2 وزراء نے استعفیٰ دے دیا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک اس میں سے جو وزیر ہیں وہ اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں، دوسرے شاہرام تارکئی صاحب کے بھائی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ علی امین صاحب نے کل یہ معاملہ بھی عمران خان صاحب کے سامنے یقیناً رکھا ہوگا. علی امین کافی عرصے سے ان لوگوں سے کوئی اتنے خوش نہیں ہیں. اب یہ ان کا یہ گلہ ہے کہ پارٹی کے اندر علی امین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور اس میں ان لوگوں کا کلیدی کردار ہے یہ جو دوسرا گروپ ہے جس میں اسد کیسر صاحب ہیں، عاطف خان صاحب ہیں، شاہرام تارکئی صاحب ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں. اور علی امین صاحب کی جو اپنی پاپولیرٹی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ علی امین صاحب کی ساکھ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کی نظر میں، عام ان کے ووٹر سپورٹر کی نظر میں کافی زیادہ خراب ہوئی اور کافی زیادہ ان پہ پریشر ہے. پھر اس جلسے کے اندر بھی کچھ اس طرح کے ویژولز آئے کہ جوتیاں وغیرہ دکھائی گئیں، جو کچھ بھی ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو اس چیز کا دوبارہ عمران خان صاحب کے سامنے علی امین نے پھر ذکر کیا اور میرے خیال میں پھر عمران خان صاحب کو بتا کے علی امین صاحب نے ان لوگوں کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کی بات کی ہوگی. تو پھر ان لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں. ایک طرف سے اس طرح کی بھی خبر آ رہی ہے. ادروائز تو یہ استعفے پہلے بھی آ سکتے تھے، ملاقات کے بعد کیوں یہ استعفے آئے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے. پر اینی وے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ علی امین صاحب کی حکومت کے اندر وہاں پہ اختلاف ہے اور تحریک انصاف کے اندر وہاں پہ اختلاف ہے. جو بنیادی وجہ بنا ہے ان 2 استعفوں کی، اور ان استعفوں کی جو اصل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسد کیسر صاحب، خان صاحب کے درینہ ساتھی، شاہرام تارکئی اگین خان صاحب کا درینہ ساتھی، یہ دونوں معزز شخصیات جو ہیں جنہوں نے استعفے دیے ہیں وہ ان کے بھائی ہیں. بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.